वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना आसिफ और BTL के इस सफ़र शनाख्त आदम मिराज के साथ प्रोग्राम में आपको हम एक बार फिर वेलकम कहते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता एपिसोड में हमने मसीही कम्युनिटी और पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी सियासी शनाख्त के हवाले से आदम मिराज बहुत अहम मौज़ूआत पर बात शुरू कर चुके थे और उन्होंने एक वाक़े का हवाला देकर ये बात की थी। और ऐसे कई वाक़यात हम देखते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी जो मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका इल्म ना होने की वजह से, उनकी अवेयरनेस ना होने की वजह से ये जो कॉन्फिडेंस और एतमाद की कमी है, असल में ये कई मसाइल को जन्म देता है। और आदम मिराज ने गुज़िश्ता गुफ्तगू में इंतखाबी सियासत के हवाले से और मुल्क में जो रियासती इदारों और मुंतखब इदारों में जो नुमाइंदगी है उस हवाले से चंद अहम नुकात और चंद नए पहलुओं पर रोशनी भी डाली थी। और उन्होंने एक दोहरे वोट का एक बड़ा मुनफरिद एक कॉन्सेप्ट भी पेश किया। तो आज हम अपने इसी सिलसिले प्रोग्राम में जो धरती जाए के ऊपर आए के सिलसिले में हम जारी रखे हुए हैं, हम गुज़िश्ता मौजू को ही आज आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये बताइए कि ये जो शनाख्त के अमल को खोजने, तलाश करने और उजागर करने का सफ़र था, इसमें आपने सियासी निज़ाम में जो पाई जाने वाली खामियां हैं उनकी निशानदेही की, बल्कि आप एक मुतबादिल के साथ भी आए। तो ये आखिर क्यों ज़रूरी था? देखिए, ये सारी जो तगोदो होती है किसी भी शहरी की, किसी रियासत के शहरी की, किसी फर्द की, किसी कबीले की, किसी कम्युनिटी की, ग्रोही सियासत, या ये जो भी हकायक हैं, जो भी हकीकतें हैं, ये तल्ख हकीकतें हैं, हम कौमी रियासत को उस तरह नहीं बना सके, तो ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। तो उसमें एक एरिक लू है, अमेरिकन पावर एक्सपर्ट जी, एरिक लू के, ये हमारे आपके दोस्त एक साकिब मलिक, उन्होंने पिछले दिनों को एक लिखा था, कुछ साल पहले एक आर्टिकल। तो उन्होंने तो पता नहीं किस तनाज़ुर में लिखा, लेकिन मैं क्योंकि खोज में रहता हूं तो मुझे वो लगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने फिर इसमें उसको डाला कि किसी भी मुआशरे में कोई गिरोह हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई कबीला हो, कोई भी हो, या इसको फिर आप अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो कोई कौम हो, और वो जो बैनुल-अक़वामी पावर सेंटर हैं या कौमी सतह के पावर सेंटर है, उनसे अपनी सारी तगोदो किस लिए होती है, चाहे वो फर्द हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, हाँ कुछ भी हो, कि पावर सेंटर से आप अपना हिस्सा लें। यही होती है ना तगोदो, तो इसके पीछे यही होती है। तो वो अब ये उसमें उन्होंने 6 पावर सेंटर्स के जो मंबा हो सकते हैं, वो मेरा ख्याल फिजिकल है। फिजिकल, अब देखें फिजिकल, अगर पाकिस्तानी मसीही की बात करें तो पाकिस्तानी मसीही, एक तो जो हमारी बुनियादी तालीमात हैं मसीहत की, कि वो इस बात की इजाज़त ही नहीं देते कि हम कोई ऐसा ग्रोह खड़ा करें जो फिजिकल ताकत से पावर सेंटर से अपनी पावर ले, बुजुर्ग कुव्वत, ठीक है जी, वो तो इसको तो रूल आउट कर दें, सही, ठीक है।
کہ یہ ہماری بنیادی مسیحی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ہم کوئی جتھا بند گروہ بنائیں، اور اس کی مثالیں تاریخ میں دیکھیں، اس خطے میں دیکھیں تو سکھوں کی ہے۔ پنجاب پہ جب وہ حکمران تھے تو ان کی عددی طاقت تو بہت کم تھی، لیکن بزور بازو انہوں نے کابل تک حکمرانی کی۔ اسی طرح پھر پریزنٹ حالات میں آپ دیکھ لیں ہمارے دیگر گروہ بھی دیکھتے ہیں، گروہ دیکھیں جنہوں نے اپنا آپ بنوایا، مذہبی بنیاد پر کھڑے ہوئے، مذہبی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے اچھا مسیحیت کی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پہ یا جینیٹک ہی یہاں کا مسیحی اس طرح کا مزاج رکھتا ہے، تو اس کو رول آؤٹ کر دیں۔ سیکنڈ، اگلا آپ نظریاتی ریاستی تو پہلو مجھے لگتا ہے کہ جب اچھا اس پاور سینٹر سے کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ آدمی کو، کسی بھی انسان کو، ایک کاروباری ٹرمز ہے سوائٹ انالیسس۔ ہاں، بلکہ اس کے لیے آپ نے سویٹ سے ہٹ کر آپ نے اس کو استعمال بھی کیا، آپ نے اسے تکمخ کا نام دیا۔ دیکھیں، یہ مجھے بھی ایک جعلی ایم بی اے کرنے کا اور ایک جعلی ایم بی اے ڈیزائن کرنے کا اتفاق ہوا ہے، تو یہ مجھے ٹرمز بڑی اچھی لگی۔ میرا خیال ہے کہ اس ایم بی اے کو ڈیزائن کرتے یا اس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جو میں نے چیز ایک سیکھی وہ یہی تھی کہ کوئی فرد ہو، چاہے آپ پان کا کھوکھا کھول رہے ہیں، چاہے انڈسٹری لگا رہے ہیں، چاہے ریاست چلانی ہے، آپ کو اپنا سوائٹ انالیسس کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ انگریزی کے 4 لفظوں سے مل کے بنا ہے، بلکہ آپ ناظرین کے لیے ذرا تکمخ کو ہی بیان کریں۔ سویٹ سے تو ظاہر ہے کہ اسٹرینتھ ہے، ویکنیسز ہیں، اپرچونٹیز ہیں اور تھریٹس ہیں، تو اسی کو میں نے اسٹرینتھ جو ہے وہ تو ہے طاقت، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارا ویکنیسز، کمزوریاں، تو توئیں کے بعد کاف آ گیا، کاف آ گیا کمزوریوں کا، پھر اپرچونٹیز، مواقع، اور آخر میں خطرات۔ تو یہ اس طرح تجزیہ تکمخ ہو گیا، جو انگریزی کا سوائٹ انالیسس تھا وہ تجزیہ تکمخ ہو گیا۔ اب اگر ان 6 پاور سینٹرز کو ایک سنجیدہ، وہ جو بہت، اس میں ہم نے بھی ریاستی ہے، اس میں نظریاتی ہے، عددی ہے، مالی ہے، اب ہم سوائٹ انالیسس کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ فزیکل رول آؤٹ ہمارے لیے وہ رول آؤٹ کرتا ہے۔ میں مطلب آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے قارئین، ایک پاکستانی مسیحیوں کے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ اس کو، میری بات پہ نا یقین کریں، اس کو تولیں، تجزیہ تکمخ کریں یا سوائٹ انالیسس کریں، اور پھر پاور سینٹرز کو دیکھیں کیا جو میں بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، کیا ہم یہ فزیکل کی طرف جا سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے نہیں۔ سیکنڈ آپ نے کہا ریاستی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک طاقت ہے، اس میں ہم جا سکتے ہیں۔ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک لیگیسی ہے ایجوکیشن ہے، پھر اداروں کے اندر ایک لیگیسی جس کو آپ نے بیان بھی کیا اپنی 2,500 اسکولوں کا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، جو جن کے ذریعے ہمیں مسیحیت ملی، ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے 5-6 ہزار سال کی اس برِ صغیر کی تاریخ میں اگلے دن کچھ ریسرچ کرتے ہوئے پڑھ کے حیران رہ گیا کہ ایک پرتگالی استاد بہت شروع میں، جب ابھی گورا سیٹل بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ کلکتہ کے کالجز میں لوکل طالب علموں کو، اس کا نام کوروزوریو تھا، وہ لوکل طالب علموں میں انقلابی سوچ پیدا کر رہا تھا اگینسٹ اپنے اس وقت کے حکمران۔ تو یعنی یہ لیگیسی ہے جن سے ہمیں مسیحیت ملی، وہ تعلیم کو کس طرح لیتے تھے۔ تو ہم اپنی اس لیگیسی کو، اس اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہوئے، ریاستی اس سے مراد کیا ہے کہ آپ بیوروکریسی میں جائیں، آپ افواج میں جائیں، آپ جو پاور سینٹرز ہیں مکنا، اور اس بات کو آپ نے کہیں کسی حد تک شناخت نامہ میں اپنے اس کو اسٹیبلش بھی کیا، اس کی مثالیں دے کر، جی، کہ ہمارے پاس وہ بھی لیگیسی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں ایز اے کمیونٹی ہمیں اس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، درست، کیونکہ جو پہلے ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو تھوڑا سا بروئے کار لانا ہے، بجائے کہ اس کی ہم نئی منڈی ایکسپلور کریں۔ آج میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے وہ کسی فزیکل گرو سے متاثر ہو کے تو فوراً کہتے ہیں اس کی طرح نہ ہو جائیں، درست، اس کی طرح ہو جائیں، وہ کامیابی کا وہ ماڈل اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنا سوائٹ انالیسس تو کریں، اپنا تجزیہ تکمخ تو کریں، جی، تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اس کو، میں اپنی بات تھوڑا سا کنٹینیو کرنے سے پہلے، وہ جو ایرک لیو کی جو آپ نے ایک پورا جس نے ایک فارمولہ ایک حد تک بیان کیا کہ ان شعبوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا،
تو اس میں جو نظریاتی پہلو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں کیا اسٹرینتھ ہیں یا وہاں کیا اپرچونٹیز ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ کہیں؟ دیکھیں اس میں ریاستی پاورز لینے سے کے بعد اگر آپ نظریاتی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی ہم بہت انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی بنیاد ہمارے پاس وہی تعلیمی ادارہ ہے. درست. ٹھیک ہے، مسیحت کی تعلیمات ہیں، ایک ہمارا سچے اور اچھے کردار والے ہونے کا پرسیپشن ہے معاشرے میں. درست. تو نظریاتی طور پہ یہی ہے نا کہ ایک کمیونٹی کا یار یہ بڑے سچے ہوتے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور ہم ایک فلسفی کوئی اپنے ایک دے دیں اپنی کمیونٹی کو کہ یار اس پہ پکے رہنا. جیسے فرض کریں یہ فلسفہ شناخت کی بات ہو رہی ہے. اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی سطح تک تو ہم شاید یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظریاتی دراصل وہ نظریہ شناخت، یہ وہ تصور شناخت ہے جس کو آپ نے دو طریقے سے جوڑنے کی کوشش کی. ایک تو اس کی خطے کی تہذیبی تاریخ، اور دوسرا تعمیر پاکستان اور آزادی ہند کے حوالے سے جو کردار ہے پاکستان، آپ نے اس کو اس تعلق کو وہاں جوڑا. یعنی ایک اپنے تائیں میرے ساتھی ایک نظریہ ہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو میں ایسے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چائنیز کہاوت ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے کی پلاننگ کی ہے تو فصل اگائیں، اور اگر 10 سال کی ہے تو درخت اگائیں، اور اگر 100 سال کی ہے تو تعلیم. تو میں اکثر جو نالج شیئرنگ سیشن ہوتے ہیں ان میں اساتذہ اکرام سے یا ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے ان تینوں میں انویسٹمنٹ کی تو رزلٹ وہ کیوں نہیں ہے پھر بھی. صحیح. یعنی 250-200 سال کی تعلیم کی لیگسی، 2,500-3 ہزار ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ایجوکیشنل، اس کے باوجود اگر سول سروسز میں پچھلے 85 سال کا ڈیٹا 28 بندے دکھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں پہ انویسٹ کر کے ہم نے چائنیز کو جھوٹا قرار دے دیا. مطلب برِ صغیر میں آئی سی ایس ایک بینچ مارک نہیں ہوتا تعلیم یافتہ ہونے کا کہ یار اس گھرانے کے آئی سی ایس کتنے تھے، تو اس کا مطلب بڑا پڑھا لکھا گھرانہ. تو پڑھی لکھی کمیونٹی کا تو ہم نے ہیں. اور اس میں ایک بات میں آپ کی ایک اور ایڈ کروں گا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ادارے جس کو آپ اپنی جس کو لیگیسی کہتے ہیں، وہ ادارے اس ملک کے عمومی اداروں سے ویسے ایک امتیاز رکھنے والے ادارے. جی، لیکن یہاں تو میں یہی کہتا ہوں ایسے نالج شیئرنگ سیشن میں کہ بھائی مسنگ کیا تھا؟ وہ تینوں چیزیں تو کی ہم نے، فصلیں بھی اگائیں، درخت بھی لگائے، کھیتی باڑیاں بھی، تعلیمی ادارے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ مسنگ پھر یہ نظریہ تھا، اور نظریہ ہم یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے کہ آپ اس سوسائٹی میں کامیاب نہیں ہو سکتے جس کو آپ اپنی آنرشپ نہ دیں. اور یہ آپ کی لیگسی ہے کہ آپ دھرتی کے بچے ہو. آزادی ہند، قیام پاکستان، تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان میں آپ کا یہ کنٹریبیوشن ہے، یہ آپ کی نسبت ہے. اب اس سب کو جان کے اب اس میں گرو کرو. اچھا، اس میں جو آپ کی یہ ٹائم ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ مراحل ہیں یا یہ مختلف وینیوز ہیں جہاں پہ کام کرنا ہے، اس میں اگلا آتا ہے عددی، یعنی تعداد کے اعتبار سے آپ کو درست اندازہ ہونا چاہیے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اعظم معراج جو ہے وہ ایک الگ ہی طرح سے بات کرتے ہیں. آپ ذرا اس کو بیان کریں، کیونکہ آپ نے وہ موقف اپنایا جو ہمارے ہاں جیسے جو کمیونٹیز تعداد میں کم ہوتی ہیں ان کے لیے ہم جب اقلیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ طبقے تعداد کے حوالے سے جو موقف اپناتے ہیں ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پر اصرار کریں. لیکن آپ نے اس سے بالکل ہٹ کر ایک موقف اپنایا. پہلے تو اس پر کچھ بات کریں اور پھر ہم اس کے مزید اس پر بات کریں گے کہ وہ موقف. دیکھیں، اب عددی سے سیدھا سادہ مراد ہے کہ آپ کی تعداد، اور عددی میں مجھے لگتا ہے کہ پاور سینٹر سے پاور لینے کا ہماری طاقت ہے نہیں. جیسے دیکھیں ہم جو اویلیبل فیکٹس ہیں انہی پہ بات کرنی ہے نا، الوژن پہ تو بات نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ہمارا ووٹ تھا 16,40,000. اب 16,40,000 10 کروڑ 65 لاکھ پاکستان کے ووٹ تھے، جس میں یہ 16 لاکھ بھی شامل. اب اس میں وہ کیا پرسنٹیج بنتی ہوگی؟ 1 پوائنٹ شاید، میرے خیال اتنی بھی نہیں، 1 پوائنٹ سمتھنگ ہوگی. تو اب یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اب اس پہ اگر ایز اے کمیونٹی ہم
لگا دیں بہت ساری طاقت اور لگائی لوگوں نے. کراچی میں ہمارے ایک دوست نے کوئی میرے خیال 14-15 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. تو آپ کو اندازہ اس وقت جو انتخابی مہم ہوتی ہے, کوئی لوگ تو کروڑوں کی بات کرتے ہیں, 50 کروڑ 25 کروڑ, لیکن انہوں نے بھی 10 25 50 لاکھ تو لگائے ہی ہوں گے نا. تو ان ووٹ کتنے ملے؟ کہیں سے 200 ملے, کہیں سے 100 ملے, کہیں جو بھی ہے. اب وہ ان کا اپنا موقف ہے, لیکن اب 16,40,000 ووٹ پورے پاکستان میں اسکیٹرڈ ہوں, جن میں سے 10-12 لاکھ پنجاب میں ہوں, کوئی 32-35 ہزار سرحد میں ہوں, کوئی 2-2.5 لاکھ سندھ میں ہوں, بلوچستان میں, اس طرح. تو اس سے ہم کیا اس پہ اب تولنا تو یہ ہوتا ہے کہ محدود وسائل میں لامحدود وسائل حاصل کرنے کی کوشش. تو اب اس پہ ایز اے کمیونٹی پیسہ وہ چاہے کوئی بھی لگائے, تو آخر تو ایونچولی تو وہ کمیونٹی کی اس سے جاتا ہے نا. بالکل. اور جہاں سے بھی آئے آتا تو اسی 16,40,000 کے نام پہ ہوگا نا. بالکل. تو وہ ضائع گیا نا. آپ کے خیال میں وہ ایک ضائع ویسٹڈ گیا. ایفرٹ تھی؟ جی ویسٹڈ ایفرٹ ہے کہ جب اب یہ ہمیں اس پہ بہت کیا اس کو بہت زیادہ پڑتال کرنے کی نہیں ضرورت کہ 16,40,000 ووٹ سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر وہی اگین نظریاتی اور ریاستی پہ زور دیں اور بچوں کو کی تعلیم پہ انویسٹ کریں, اور جوگندر ناتھ منڈل اور سنگھا صاحب پیدا کریں, جشوا پیدا کریں, جو نظریاتی طور پہ اتنے سٹرونگ ہوں کہ وہ ان کا پارٹی میں ایک آئیڈینٹی ایسی ہو. یعنی اگر فرض کریں ہمارے مسیحی لوگ اس وقت جماعت اسلامی میں بھی ہیں, تو ہم عددی تو نہیں بڑھا سکتے, لیکن ہم اس جماعت اسلامی میں چند جو 10 لوگ ہوں فرض کریں, اور ان میں سے 5 کو اگر ان کو شوق ہے اس فلسفے کے وہ ساتھ ہیں, تو ان کو پھر مولانا مودودی کی جو فلسفی ہے مولانا آصف کے برابر تو آنی چاہیے, اس سے زیادہ آنی چاہیے. یہ کر سکتے ہیں نا, یہ پاسبل ہے. اور پھر ان کی جو پوزیشن نمایاں ہوگی, اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کی اس عددی اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. یا وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اہمیت, یا اگر فرض کریں کوئی پیپلز پارٹی میں ہے تو اس کی پھر اس کو بھٹو کی فلسفی کیا مطلب, چودھری اعتزاز صاحب کو کوئی بہت زیادہ تو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے نا, وہ تو کوئی بھی علم اتنا حاصل کر سکتا ہے نا. تو بجائے کہ ہم ایکسپلائٹ کریں کہ جی عددی ہم 16,40,000 نہیں ہیں, ہم تو کوئی 1 کروڑ 16 لاکھ ہیں, یہ ہمیں کم دکھاتے ہیں, تو اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ صحیح. اچھا اس میں آدم ایک بات اور یہ بتائیے کہ عددی جو اسٹرینتھ ہے یا عددی جو ایک وینیو ہے پاور شیئرنگ میں, جو اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے آپ نے بالکل عام روش سے ہٹ کر ایک کام کیا. وہ یہ کہ آپ نے یہ اصرار کرنا شروع کیا, یہ کہنا شروع کیا کہ جو مختلف کمیونٹی کے نمائندوں کی طرف سے آبادی کو بڑھا کر پیش کرنے کی, آپ کے نزدیک بڑھا کر پیش کرنے کی, یہ اصرار کرنے کی کہ جو آبادی بتائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ آپ کی یہ جو سفر شناخت ہے یا یہ جو اسٹرینتھن کرنے کا جو آپ کا کوشش ہے, یہ آپ نے اس کو اول تو اس کو کہا کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اور دوسرا آپ نے اس کو کمیونٹی کے لیے بھی حوصلہ شکنی قرار دیا. یہ ایک بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے بظاہر. دیکھیں حوصلہ شکنی مجھے ایسے لگتی ہے, ابھی میں آپ کو لیٹسٹ بتاؤں کہ ابھی سہیل وڈیچ کے ساتھ وہ رمیش کمار ہیں, میں نے بیٹھے ہوئے تھے, گزشتہ پروگرام میں بھی ان کا کرایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نیشنل جیو کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہ جی ہندوؤں کی تعداد 80 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 1 کروڑ 80 لاکھ بھی بتا دیں تو ہمیں اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرے خیال میں جو جس پہ میں نے وہ آگے ایک پورا گریباں چاک کے نام سے آپ نے پورا وہ عنوان کے تحت باندھا بھی, پورا باب وہ ریسرچ پیپر کے طور پہ انگریزی اور اردو اخباروں میں چھپا بھی ہے. میرا اس میں صرف اور صرف جو آپ نے کہا نا کہ وہ ڈسکریج کرتی ہے, ڈسکریج کیسے کرتی ہے کہ دیکھیں میں نے 16,40,000 مجھے نادرا نے کہا جی کہ آپ کے کرسچن ووٹر ہیں 16,40,000. صحیح. مجھے اس 2017 کے سینسس نے کہا کہ آپ 1.59 ہیں, جو کہ 33 لاکھ سم تھنگ بنتے ہیں. اچھا تیسرا میرے پاس ایک اور شواہد آ گیا ہے کیتھولک ڈائریکٹری کے, صحیح, وہ بھی لگ بھگ یہی بتاتے ہیں.
اب 3 میرے پاس بنیاد آ گئی بیسک. میں کہتا ہوں ان کو تو دیکھو نا, لیکن میں کہتا ہوں کہ جی ہماری تعداد تو 3 کروڑ ہے. اور 1998 کی آخری مردم شماری جی وہ بھی ایک ڈیٹا آ گیا. اچھا ان تینوں کو میں کہتا ہوں نہیں یہ تو کسی کام کے نہیں ہے, میں کہتا ہوں جی 3 کروڑ ہیں ہم. صحیح. اب یہ جب میں 3 کروڑ کہتا ہوں, میں اپنے کسی بھی مقصد سے کہتا ہوں, میں بدنیت ہوں, میں لا علم ہوں, یا میں بے ہمت ہوں. بے ہمت سے مراد کہ میں ریسرچ نہیں کرنا چاہتا, میں نے کسی بھی وجہ سے کہہ دیا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی خرابی جو میں دوں گا یہ کہہ کے, اور لوگ کہتے ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں کوئی 1.5 کروڑ کوئی 2 کروڑ, وہ سب سے جو خراب میسج آتا ہے وہ چاہے رمیش دے, چاہے وہ اعظم مسیح دے, یا کوئی رابرٹ دے, وہ یہ جاتا ہے کہ میں نے اپنے نوجوان کو گھر سے یہ پیغام دے کے باہر نکالا ہے کہ تمہاری ریاست تمہارے خلاف ہے. وہ سینسس میں تمہیں 33 لاکھ بتا رہی ہے, وہ ووٹ تمہارے 16,40,000 بتا رہی ہے, وہ 98 کے سینسس میں بھی تمہیں کم بتا رہی ہے. ان ایکچوئل تم اتنے ہو, تم 3 کروڑ ہو, تمہیں کم بتا رہی ہے. تو میں نے گھر سے ایک بچے کو مفلوج کر کے نکالا کہ یہ ریاست تمہارے خلاف ہے بیٹا. تم پھر جب میں نے اس کو یہ میسج دے دیا تو وہ کیا مقابلہ کرے گا اس معاشرے میں. اور احساس محرومی ہوگا, احساس محرومی, احساس کمتری, خود رحمی, ان چکروں میں پڑ جائے گا, اور ظاہر ہے پھر وہ تو تباہی ہے. یہ ہے اس پہ میرا جو کنسرن ہے. باقی کوئی کچھ کہتا رہے ہمیں کیا, لیکن اس سے جو میسج آتا ہے, اور یہ جاتا ہے یا نہیں. بالکل بالکل. اگر میں کسی نوجوان کو کہوں, ہم اس کو ایک اور اس تناظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے اس پر جانے سے پہلے, یعنی ہم مالی اعتبار سے بھی اس کو ڈسکس کریں گے, اور تہذیب و روایت کے حوالے سے تو خیر کتاب کو موضوعی بنیادی طور پہ اس سے منسلک رہا ہے کہ یہ احساس محرومی کو مزید شدید کرنے کے لیے یہ اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے. جی مطلب لازمی نہیں وہی کہتے ہوں جو 3 کروڑ کہتے ہیں وہ درست کہتے ہوں, لیکن وہ 3 کروڑ کہنے والے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نادرا کا کہہ رہے ہیں کہ 16,40,000 ہیں, سینسس یہ بتا, آپ نے تو اس پہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر کی صورت میں لکھا, اور تو وہ صرف کہتے ہی ہیں, اور کہنے سے ہی وہ ایسا پیغام چلا جاتا ہے کہ بس اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں وہ میرے جیسے کم علم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. جب میں یہ کہتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں. وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں دوں کہ میں نے اپنے صحافت کے دوران ہی ہم فیچرز کرتے ہیں, تو مجھے یاد وہ ہے اچھی طریقے سے کہ چھوٹے قد کے جو افراد ہیں ان پہ میں نے ایک فیچر کیا جن کو ڈوفزم کا ایشو ہوتا ہے. تو ایک نوجوان پنڈی میں بہت ایکٹیو, میں نے ان سے فون پہ بات کی اور پوچھا کہ بھئی آپ کے لیے جو قانون سازی ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا خیال رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا. تو اس نے بہت جو پہلے جواب دیا بڑا عجیب تھا, جو بڑا مجھے اسٹانشنگ لگا, حیرت ہوئی اور مجھے بڑا احساس ہوا. اس نے کہا جس ریاست کو ہماری گنتی نہیں معلوم وہ ہمارے لیے قانون کیا بنائیں گے. بالکل. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اصل میں اس سے احساس محرومی جو ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے. اس کو آپ ریورس کر لیں, میری ریاست تو مجھے گنتی دے رہی ہے, میرے لیے جو سماجی حقوق, سیاسی حقوق اور مذہبی حقوق ماننے کو نکلا ہوا ہے وہ اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں لاتا, لیکن وہ کہہ دیتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ریسنٹلی آخری جو گورنمنٹ گئی ہے نواز شریف کی, اس میں اسٹیٹسٹک منسٹر تھا مسیحی کامران مائیکل جی, اور اس کی سٹینڈنگ کمیٹی کا, نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا ہندو رمیش. ٹھیک ہے, اور دونوں وہاں تو چپ رہے ہیں, لیکن باہر آ کے لوگوں کو کہیں کہ نہیں ہم ہیں تو زیادہ, یہ بتاتے کم ہے. تو اب بتائیں پھر کیا اس موضوع پہ پھر اس سے زیادہ اب کیا تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے کہ جو اب پتہ نہیں مقاصد کیا ہے, بھولا پن ہے, بھولا پانی کہہ سکتے ہیں. یہ اس میں میرے خیال ایک شاید وجہ اور بھی ہوگی جو ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں, کیونکہ جو معروف نیریٹو ہے جو کمیونٹی پاپولر نیریٹو جو ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ تو الٹا چکر ہے. یہ نیریٹو دے رہے ہیں, صحیح, وہ تو نہیں کہتی, کمیونٹی تو نہیں کہتی. اچھا بھائی کمیونٹی کیوں کہے گی بیچاری, اس کو تو آپ جو دیں گے آپ ان کو بتائیں کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہے. سماجی سیاسی رہنما, مذہبی رہنما تو صحیح راہ بتاتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ جو بھیڑ کہہ رہی ہوتی ہے وہ تو نہیں کہتا نا. بالکل بالکل بالکل, لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پاپولر ویوز. اگر تم میرے حقوق کے علمبردار ہو, تم وہاں اتنی اہم سیٹیں تم دونوں کے پاس تھیں, تو وہاں کیوں نہیں لڑائی جھگڑا کو درست کیا جائے, درست کرواؤ اور لوگوں کے سامنے لاؤ. کون لوگ
کون لوگ اس ریاست میں آپ کی تعداد کم کر کے فائدے لے رہے ہیں وہ بتایا جائے. وہ تو آپ کو 32,000 سرحد کے ووٹوں پہ صحیح, ہم ایک سینیٹر 2 MN ایک MP بھی دے رہے ہیں. صحیح. 34 والے کو نیشنل اسمبلی میں بھی لے کے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا اس میں اعظم اب یہ بتائیے کہ ہم نے اس کے تینوں جو وینیوز تھے ان کے اوپر بات کر لی کہ ریاستی سطح پہ ضروری ہے کہ تعلیم کی جو اسٹرینتھ ہے. اگلا پاور کوریڈور شاید مالی ہے. نہیں میں اس پہ ہی آ رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. کہ اگلا کوریڈور جو مالی ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی انٹر لنک ہے ان گزشتہ 3 چیزوں سے. بالکل. اور اس میں ایڈیشنل چیز آپ کیا کہیں گے کہ اس میں اضافی بات کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگین وہی جو ہماری اسٹرینتھ ہے نا ہمارا انسٹیٹیوٹ جو کہ منبع ہے علم کا, تو ہم روایتی طور پہ تاریخی طور پہ پاکستان کا مسیحی امیر نہیں ہے, وہ بیپار میں نہیں ہے, وہ بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی تھی تو 1-2 مربے والی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. تو اب اس سے مالی اسٹرینتھ پہ کو کیسے مزید بڑھایا جا سکتا ہے؟ انہی اداروں سے اسکلڈ ہائیلی پروفیشنل, کیونکہ اس ایرا میں یا اس صدی میں جو ہائیلی پیڈ لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ پروفیشنلز. تو پروفیشنل ہم پیدا کر سکتے ہیں, اس پہ ہمیں انویسٹ کرنی چاہیے. اس پاور جو سینٹر ہے اس کو مضبوط کرنے کا ہمارے پاس ہے راستہ, اس پہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ لگانی چاہیے اور ہم نہیں لگا رہے شاید, کیونکہ ہم ان تعلیمی اداروں کو اس طرح نہیں استعمال کر رہے. اس پہ بھی بہت انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں آپ یہ تو مالی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں کہ جو کمیونٹی کو ان کے ہونے کا احساس یا ان کے وجود کا احساس ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک حوصلہ بھی تو فراہم کرتا ہے کہ میرے لیے یہ سارے وینیوز کھلے ہیں, میرے لیے افواج کے دروازے بند نہیں ہیں, میرے لیے سرکاری اداروں اور ریاستی اداروں کے دروازے بند نہیں ہیں, اور میرے پاس ایک پورا ریکارڈ موجود ہے کہ اس سطح پر ان جگہوں پر لوگوں نے یہ اپنا یہ مقام بنایا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے بل پر اپنا وہ مقام حاصل کیا ہے. اور ہم اگر اس گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں تو وہ اگلا جو میرے خیال آپ کا جو مرحلہ ہے اپنا گریباں چاک, آپ نے اپنی خود احتسابی سے ہی اس معاملے کو وہ اسی پہ ریسرچ پیپر ہے پورا, کہ وہ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ پورا ریسرچ پیپر ہے کہ آپ کی یہ عددی جو ہے اس پہ متفق تو ہوں, اور یہ فیکٹس فیگرز ہیں, کسی کے پاس نریٹو ہے اس کے کاؤنٹر تو لائے. اعظم گفتگو ہمیشہ کی طرح آپ سے جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی موضوع مزید کھلنا شروع ہوگا, کافی دلچسپ نکات سامنے آتے ہیں, لیکن وقت کی ظاہر ہے کہ اپنی محدودات ہیں, اس کا اپنا دامن تنگ ہے. لیکن بہرحال ہم نے آج اس موضوع کو کسی حد تک مزید آگے ہم لے جانے میں کامیاب ہوئے. کئی نکات سامنے آئے کہ شناخت کا جو یہ سفر ہے اس میں لوگوں کو, اس میں خود آگاہی کتنی ضروری ہے, خود آگاہی کتنی ضروری ہے, خود شناسی کی کتنی حقائق سے آگاہی کتنی ضروری ہے. اور یہ اپنا گریباں چاک سے مراد اصل میں یہی ہے کہ پہلے ہم اپنا احتساب کریں اور اپنی کمزوریوں اور ان کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن جیسے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ خود آگاہی سکھاتی ہے غلاموں کو اسرار شہنشاہی. ہاں گلاب شہنشاہی. تو یہی اس کا پیغام ہے. ہم آپ کے ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہیں. نہیں, بی ٹی ایل کا بہت شکریہ جی. یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اب, اور اس میں ہم اس مرحلے کے اگلی جو موضوعات ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اگلی نشست میں ہم اعظم معراج کے ساتھ ہوں گے اور ہم انہی موضوعات پر مزید بہت اہم نکات کے ساتھ اور بہت اہم معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ رہنا.
की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी